अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दरस फ़क्र अल-मुर्तजिज़। व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि दरस फ़क्र के हवाले से तमाम वीडियोस और उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिए ताकि तमाम अपलोड होने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं किबला? करम मालिक पाक का। अच्छा किबला, आपके दरस फ़क्र सुनने के बाद हमारे सामने दो सवाल आए हैं और जो बहुत अहमियत की भी हामिल है। पहला ये कि तकलीद के बारे में, अगर एक मुज्तहिद की तकलीद करने से दूसरे की रद्द होती है और वो उसकी तौहीन भी है, तो क्या एक मुर्शिद को मानने से दूसरे मुर्शिदों की रद्द या तौहीन हो जाती है? और दूसरा सवाल इसके साथ ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हाजिर नाजिर हैं, तो क्या उनके होते हुए किसी दूसरे मुर्शिद या पीर की बैत की जा सकती है? तो आप इस पर वजाहत फरमा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझसे ये शेयर करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेरा कोई पेज नहीं है, कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, क्योंकि मैं मोबाइल बहुत कम रखता हूँ और सब कुछ जो है मेरे जो मोहब्बत करने वाले हैं वही मेरे नाम से कितने वो चला रहे हैं, तो वो मैं खुद नहीं, वो वही करते हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि ये जो आप ये न समझें कि ये मैं कर रहा होता हूं या मेरा कोई पेज है। तो ये सवाल आपने पहले भी मुझे बताया था, मैंने कहा था कि इसका मौजू वक्त पे जवाब दूंगा जब फारिग हो जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर आपने दोहराया, तो ये बड़ा अलमिया है कि आप सुबह को शाम कह दें, शाम को रात कह दें, दोपहर को आप पिछला रात का पैर समझ लें। ये नहीं होना चाहिए। शरीयत और तरीकत में फर्क होता है। शरीयत और तरीकत में फर्क होता है। अब अगर मैंने कहा है कि एक मुज्तहिद की तकलीद जो फरूए दीन में की जाती है, असूल दीन में नहीं होती तकलीद, फरू के मसाइल होते हैं कि ज़कात कैसे देनी है, सदका कैसे देना है, ये मसला आ गया है तो क्या करना है, तो किसी मुज्तहिद के पास। अब जो एक मुज्तहिद को आप पकड़ लेते हैं, तो उस पे हमारा इतराज था मौजूदा हालत पे, तकलीद पे, कि सब उलमा है, सब दीन के लिए, तो फिर गिरोह बंदियां शुरू हो गई। आपने देखा उलमा में गिरोह बंदियां, मतलब सिस्तानी साहब और बशीर साहब का हमने खुद नजफ में देखा कि उनके जो तालिब इल्म थे, शागिर्द थे, उनमें आपस में मुखासिमत थी और वो बताते थे। तो हमारा ये कहने का मतलब था कि शरीयत के सबसे पहले तो हमारा नजरिया है कि तकलीद मुल्ला ज़ोफ़ फरासत, रमज़ मशीयत खालिस नियत, यानी जो भी आप सदका खैरात दे रहे हैं, कोई मसला कर रहे हैं, तो आपकी नीयत देखी जाएगी कि किस नीयत के इखलास के साथ आप ये काम कर रहे हैं। फकर में बेखबरी खबर पे भारी भी पड़ जाती है। जैसे अगर बेखबरी में आप पानी का गिलास पी लें तो आपका रोजा नहीं टूटता, क्योंकि इंसान मजबूर है। लेकिन अगर आपको पता है कि मुझे रोजा है और पानी, फिर किफारा आ जाता है, उसका गुनाह भी हो सकता है, किफारा न दिया तो शरीयत अलहदा चीज है, तरीकत अलहदा चीज है। अब शरीयत में जो आप ये कहते हैं कि एक मुर्शिद को आप पकड़ते हैं और दूसरे को तौहीन, एक मुर्शिद को नहीं, सब मुर्शिदों को पकड़ना पड़ता है। हर मुर्शिद के फेल की अपनी तासीर होती है। किसी पे सब्ज पोशी गालिब होती है, किसी पे सुर्ख पोशी, कोई फकर मौल हुब के तहत होता है, कोई फकर मौल खौफ के तहत होता है। तो ये चीजें जो है ना, फकर और रुश्द में आप अगर सूरह काफ पढ़ें आपको पता चल जाएगा कि मुर्शिद का क्या मकाम होता है। सूरह काफ पढ़े कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, ये रुश्द का लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ है कि हजरत मूसा ने कहा कि मैं रुश्द की तालीम हासिल करूंगा, तालीम रुश्द हासिल करूंगा। तो वो उलुल आज़म नबी थे, अपने दौर के रसूल थे, साहिब किताब नबी थे, लेकिन रुश्द के लिए उन्हें मुअल्लिम में मूसा ढूंढना पड़ गया, मुअल्लिम ढूंढना पड़ गया। तो वहां हमने क्या देखा कि जब आपकी मार्फत हकीकत तक पहुंच जाए तो वहां शरीयत नहीं, तरीकत से काम लेना पड़ता है, क्योंकि शरीयत में पहले जुर्म है, फिर उसकी सजा होती है। जब तक आपने कोई जुर्म किया ही नहीं,
کون سی شریعت آپ کو سزا دے گی؟ کوئی جرم آپ سے سر زد ہوا ہی نہیں. وہ بچہ ابھی معصوم ہے جس کو قتل کر دیا گیا. ابھی بادشاہ نے بیگار پہ کشتی پکڑی بھی نہیں ہے اور اس میں سوراخ کر دیا گیا, دیوار کو گرا دیا گیا. تو اس سے کیا مراد نکلا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے جنتی باپ کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. اس لیے انہوں نے پہلے وہ فیصلہ کر دیا. تو اب شریعت میں تو وہ فیصلہ نہیں کر سکتے, لیکن مرشد کو حق ہے, کیونکہ اس کی معرفت جب حقیقت کو پا لیتی ہے تو وہاں وہ شریعت نہیں بلکہ طریقت سے کام لیتا ہے. اور یہ ہر کسی کو میں منع کروں گا اس رشد کے رستے سے. میں آپ نوجوانوں کو اس لیے منع کروں گا کہ یہ مشکل رستہ ہے. علماء نے جو ہمیں اس رستے کی اجازت نہیں دیتے, علماء, اور صرف شریعت کی حد تک رہنے کی اجازت دے, اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ رستہ بہت مشکل ہے. یہاں سجین کی کچہری سے کھلم کھلا جنگ لڑنی پڑتی ہے, اور یہاں جو ہے اس لیے جو, لیکن رستہ ہے. اگر کوئی کہے کہ یہ نہیں ہے فقر اور رشد کا رستہ نہیں ہے, مرشدی کا کوئی چیز نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. رشد کا ذکر اور مرشد کا ذکر قرآن میں آیا ہے, تو وہ کیسے ایک شریعت اور تقلید کو جو ہے مرشد سمجھ لیتے ہیں؟ تقلید اور چیز ہے, شریعت اور چیز ہے, طریقت اور چیز ہے. تو شریعت میں بھی جو طریقت میں ہوتا ہے, مرشد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیعت لیتا پھرے. شریعت, ہم نے جو آپ کو فقیر کیا, آپ سے بیعت لی ہے؟ امام زمانہ سرکار حاضر ناظر ہیں, تو بیعت تو پیر فقیر بیعت نہیں لیتے. یہ جو بیعت لیتے ہیں یہ تصوف والے لوگ ہیں. جو فقر حسینی ہے یہ بیعت نہیں لیتا, بلکہ ایک انسان کو گواہ بناتا ہے کہ یہ میرے سامنے آ کر, کیونکہ پہلے ایسا مرشد تلاش کرنا چاہیے جس کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہوں, جن کے دن رات قول و فعل آپ جانتے ہوں, اور اس پہ اس کے الفاظ جو ہوں آپ اس کی روایت پہ رویت گواہی دے, اس کے وجود پہ ہر وقت موجود گواہی دے, اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات سچی ہوتی دکھائی دے. یہاں تو کرامت جو ہوتا ہے امتحان ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بھائی جو ہے نا ڈگریاں لے لی اور امامے پہن لیے اور مسجدوں میں بیٹھ گئے اور بھائی ہم عالم. ایسا نہیں ہوتا. مرشد رشد میں ایسا نہیں ہوتا. مرشد کرامات دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کی رسائی ملائکہ میں کتنی کمانڈ کا یہ مالک ہے, کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے, تو ملائکہ اس کے انڈر آ جاتے ہیں. تو وہ طالب یہ جو ہوتا ہے ہمارا فقر میں جو طالب ہوتا ہے, وہ مطلوب کی کمانڈ دیکھتا ہے کہ عالمین پہ خدا کی بارگاہ میں اس کی کمانڈ کتنی ہے. میں نے بھی تو 3-4 سال لگائے صرف مرشد ڈھونڈنے میں, کیونکہ میرے والد آپ کو پتہ ہے صاحب شریعت لوگ تھے, اور نماز صلات کے جو جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت تھے اس مسئلے میں. داڑھی کے بغیر کسی کو سٹیج پہ نہیں آنے دیتے, کہ ذاکر کو کسی کو پڑھنے نہیں دیتے تھے. مطلب داڑھی وہاں پہ منع, وہ جو داڑھی مڈواتے ہیں وہ منع تھی ہمارے شہروں میں جو ہمارے رعایا کے شہر تھے. تو اتنے سخت صاحب شریعت وہ تھے. تو انہوں نے بھی مجھے فرمایا کہ اگر یہ رشد کا رستہ تو اختیار کرنا چاہتا ہے تو جب تک مجھے خود پیر شاہ عیسیٰ شاہ عبد الوہاب نہ کہیں تو میں اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. اور میرے مرشد پہ بھی وہ ہو گیا کہ جس نے بلوٹ کا مخدوم بننا ہے, تمام اولیاء کی دستار ہے, بر صغیر و پاک و ہند میں سادات نقوی و بخاری کی یہ جو ہے مرکز ہے, تو کون ہوگا جو اس کا مرشد بنے گا. تو پھر آپ نے دیکھا کہ میرے والد نے خود مجھے کہا کہ میں مان گیا ہوں کہ تیری دست رسائی جو ہے اتلی کچہری, تو بے شک مرشد تلاش کر. 3-4 سال میں نے مرشد کی تلاش میں لگے. پھر جب میں نے دیکھا باب چاند شاہ بخاری ہمارے گھر کا, زود الانبیاء کا, وہ حضرت پیر شاہ عیسیٰ کا بیٹا بچڑا, تو ان کی کرامات میں نے پہلے دیکھی. ان کے میں نے پورے وجود کو جو ہے نا اسٹڈی کیا, ریسرچ کیا. جب پایا تو پھر میں نے جو ہے نا ان کو رشد کی, ان کو گواہ بنایا کہ مولا آج سے میں کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. اور سیر و سلوک کا وہ مرشد گواہ ہوتا ہے کہ یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے سامنے آ کر اس نے جو ہے مقام تائبان سے اپنی سیر و سلوک کے رستے شروع کیے, اور اس میں کئی مقامات ہیں جو میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتا چکا ہوں, اور تمام اخلاق فاضلہ,
تمام جو ہے مطلب ملکات حسنہ جو ہوتے ہیں ان پہ چلنا پڑتا ہے اور اس پہ چلنا پڑتا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ علماء کی یا مرشدوں کی توہین نہیں ہوتی کہ کسی ایک مرشد آپ نے دیکھنا ہے کہ جو صاحب کرامت ہے، جو جس کی کرامت جس کی گواہی دیتی ہے، اور بہت سارے کرامت والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان میں آپ جا کر مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک کو مانتے ہیں آپ تو دوسرے کو نہ مانیں. تو یہ سوال شریعت اور طریقت کو پہلے سمجھے، اس کے بعد پھر یہ سوال کریں. اس طرح نہ ہو کہ آپ شریعت کو طریقت بنا لیں، صبح کو شام بنا لیں. تقلید اور چیز ہے جو فروعی مسائل میں ہوتی ہے، جو عام زندگی میں معاشرتی زندگی میں انسان کو مسائل درپیش ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے. اور مرشد جو ہوتا ہے وہ روحانیت کے، وہ سیر و سلوک کے کمالات کو دیکھتا ہے کہ باطنی طور پر خدا کے نزدیک، ملائکہ کے نزدیک، اس حاضر خدا کی کچہری میں اس کا کیا مقام ہے، تو وہ اس پہ اس کو فالو کرتا ہے. اور دوسرا سوال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امام زمانہ، تو میں نے کہا یہ بیعت نہیں ہے. ہمارا جو فقر ہے جو ہم مہر لگاتے ہیں یہ قرآن کی نص سے موجود ہے کہ ابرار جو ہوتے ہیں انہیں مور کا گاڑھا شربت پلایا جاتا ہے. ان الابرار سورہ متففین میں فرماتے ہیں کہ وہ جو مور شدہ شربت ہوتا ہے وہ ختام ہو مسکن، وہ تمسک کی مور ہوتی ہے، مسک کی مور ہوتی ہے. تو یہ فقر سجادیہ حسینیہ ہے جو شام غریبہ کے جلتے ہوئے خیموں سے شروع ہوا. اور آگ جو ہے، آگ کا آپ کو پتہ ہے مقام، آگ کی کریٹر بی بی فاطمہ ہے، تو یہ ان کی بھی بیٹیوں کے خیمے جلائے جا رہے تھے. تو وہ یہ ایک عہد نامہ ہوتا ہے، یہ کلمات ہوتے ہیں فقر میں. ان کلمات کو پورا، جس طرح آپ قرآن میں پڑھتے ہیں لولا کلمۃ سبقتا، کہ اگر یہ پہلے کلمہ نہ گزر چکا ہوتا تو اے موسیٰ تو دیکھتا کہ میں ان کو غرق کر دیتا، میں پہاڑ کو سونا کر دیتا، میں ابھی لیکوزیا ابھی فیصلہ کر دیتا. تو کلمات ہی وہ چیزیں ہیں جو چلتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی پابندی فرماتے ہیں، ان کلمات کا ہے. اور ان پہ جو ہے نا سونا نہیں ہوتا، ان کے قضا نہیں ہوتی. لولا کلمہ سبقتا، اس میں تجسیمی کلمات بھی ہوتے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ مسیح جو ہے یہ تجسیمی کلمات جسم کی صورت میں کلمے جو القاء ہوتے ہیں. تو شریعت تقلید اور چیز ہے، فقر اور چیز ہے. بیعت نہیں ہوتی فقر میں. بیعت یہ ہوتی ہے، ان کو میں کہتا ہوں کہ ان کی جو تصوف کی بیعت ہوتی ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑتا ہے. ہماری بیعت سمجھے یا یہ سمجھے کہ سر دینا پڑتا ہے، کہ اسی گھر کا ہو جانا پڑتا ہے. تو یہاں بیعت سے مراد وہ بیعت نہیں ہے جو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو حاضر ناظر تو مانتے ہیں، لیکن ہم اس دعا میں ہیں کہ جب امام آئے تو ہماری بیعت قبول کریں، ہماری بیعت قبول کریں. اور خدا کرے کہ امام زمانہ سرکار کے سامنے ہم سرخ رہوں. ہم مولویوں کی طرح اعلی جل کے نعرے نہیں لگاتے، کیونکہ سورہ دیر جو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی فرمایا یعقون الاجلۃ ویذرون ورائہم یوما ثقیلا، کہ یہ الاجل سے جلدی سے محبت تو کرتے ہیں لیکن پیچھے جو 12 دن ہے اس کو بھول جاتے ہیں. یومن ثقیلا، جو ثقیل دن ہے، اس بھاری دن کی حقیقت کو یہ بھول جاتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں، جلدی سے محبت کرتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سرکار نے جس وقت آنا ہے ان کا ایک پروگرام ہے، چارٹر الہیہ ہے، شیڈول ہے، اس کے مطابق انہوں نے تشریف لانی ہے. ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ مولا ان کے غیبت میں بھی ہمیں ان کے سامنے سرخرو فرما اور ان کی حاضری میں بھی ہمیں سرخرو فرما. تو یہی مطلب ہے اس کا.